बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे दाएं जानब जैसे कि आप जानते हैं किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, अनवार अब्बासी साहब हैं, चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा सुप्रीम। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ज़िला एबटाबाद की, तहसील लोरा की, उसमें जो है बड़ी डेप्थ में स्टडी है इनकी। और आप जानते हैं कि अब इलेक्शन जो है वो उसका दो दौरा है, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। और खुसूसी तौर पर आज जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है वो है रजब अली ख़ान साहब, जो कि साबिक़ उम्मीदवार भी हैं PK 36 से, सूबाई यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करें तो, साथ साथ अभी मेयर के हवाले से ये उम्मीदवार हैं, मेयर के तहसील लोरा के। और इसके साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि किस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब भाई साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, आपको पता है कि जैसे एक तो दिसंबर में हो रहा है, एक जनवरी में हो रहा है। क्या कहेंगे वैसे तहरीक इंसाफ ने क्यों ताख़ीर की कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद, ये वही तहरीक इंसाफ है जो कहती थी, इमरान खान साहब कहते थे कि 100 दिनों के अंदर, 200 दिनों के अंदर, और उसके बाद आप देखें आखिरी साल में जाके बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सती साहब, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। सती साहब, चूँकि इमरान खान का जो विज़न था उसमें एक सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना, लेकिन आपने देखा होगा कि केंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मकबूलियत हमें दिखाई नहीं दी। उसमें देखा है कि 50-50 मुकाबला हुआ। आल्डो के PDM उनके मुखालिफ थी, मतलब सारे जो कैंडिडेट, किसी जगह पीपल्स पार्टी का था तो उसे मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही थी, और किसी का मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था तो उसे पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी। मतलब PDM वर्सेस PTI था, लेकिन 50-50 वहाँ पे नताइज रहे। इससे थोड़ा सा मतलब एक किस्म की थ्रेट हुकूमत के लिए वहाँ पे क्रिएट हुई इस सूरत हाल के बाद, और यही वजह थी कि मतलब बल्दियाती इलेक्शन जो थे वो ताख़ीर का शिकार होते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया था उस पर, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, चूँकि एक पिटीशन दायर की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानब से भी और जमात इस्लामी की जानब से भी कि बल्दियाती इलेक्शन जो है जमाती बुनियादों पर किए जाएँ। और जब जमाती बुनियादों के हवाले से पिटीशन पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उसके बाद चूँकि पहले तो सूबाई हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा, बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सबके सामने आपको पता है जो फैसला डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का 30 सितंबर को बल्दियाती इलेक्शन जो है पहली दफ़ा जमाती बुनियादों पर कराने का जो फ़ैसला बरकरार रखा गया है इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अब सूरत हाल जो ये है, आम जो तासर यही है, जो आम मैंने देखा है, मैंने वर्कर्स जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उनसे मैंने मालूम किया, वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके मैंने वहाँ पे लोगों के जो वहाँ पे जो उसको एनालाइज़ कर रहे हैं मैंने देखा, उसमें थोड़ा सा जो PTI का जो कारकुन है ना, थोड़ा सा पैनिक इस वजह से है कि महंगाई की बढ़ती हुई जो शरह है उससे आम आदमी काफ़ी मुतासर हो रहा है। आम मैं आज सुबह भी एक जगह में एक शॉप पे खड़ा था तो एक अम्मा वहाँ पे एक सब्ज़ी ख़रीद रही थी, तो वो कहती है बेटा इस तब्दीली से कब हमारी जान छूटेगी। अब आम आदमी को नहीं पता कि ये जो क्राइसिस है इस वक्त, जो मुल्की सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है। वो तो इसका सारा कसूरवार मौजूदा हुकूमत को समझते हैं और बिल्कुल इमरान खान को समझते हैं। आपकी तरफ आऊँगा, हम इस पे बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन में क्या मंशूर लेके जाएंगी पार्टियाँ। मैं रजब अली ख़ान साहब की तरफ जाऊँगा। ख़ान साहब, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपका भी कोई पहले तजर्बा भी है, आप PK 36 से पहले सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी आपने लड़ा। क्या समझते हैं अभी आप मेयर के लिए, तहसील लोरा के लिए आप जो है वो अपने आपको पेश कर रहे हैं, आवाम का प्रेशर है या मतलब आप ख़ुद समझते हैं कि आप आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं? और आवाम की खिदमत करने के लिए आजकल आपको पता है कि एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है पैसा। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक तो वो आपकी रिक्वायरमेंट, और दूसरी जो है आवाम की एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपको क्या लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं वो आपकी या आवाम की तवक्कुआत पूरे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं अनवार अब्बासी साहब का मशकूर भी हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ सुप्रीम अखबार पे, और ये जो उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है। अब्बासी साहब हमारे इलाके के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और हकीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सती साहब, आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज
اتفاق سے آپ دونوں بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور چند باتیں آپ لوگوں سے ہو جائیں گی. جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ان کی ترقی جو اس بات میں تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو بنیادی سہولیات جو تھی وہ بلدیاتی یا لوکل گورنمنٹس کے ذریعے تھی. بالکل صحیح. اور جتنے بھی وسائل تھے اپنے وہ اپنی لوکل گورنمنٹس کے لیے. اور بڑے شہروں میں، اور ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ شروع میں جب آئے تو وہ یہی بات کہا کرتے تھے کہ میں یو کے والا ماڈل یا یورپ والا ماڈل پاکستان میں لے کے آؤں گا. تو اس سے ہم لوگوں میں بھی ایک امید جاگی کہ وہ سہولیات، یا جیسے باہر ترقی یافتہ ممالک میں تمام ادارے جو ہیں وہ یہ لوکل باڈیز کے انڈر ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹس کے انڈر ہوتے ہیں، تو عوام کو ان کی رسائی آسان ہو جاتی ہے ان چیزوں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز پی ٹی آئی یہ جس طرح ابھی یہ فرسٹ ٹائم یہ بلدیاتی انتخابات کرا رہی ہے، اور وہ جو ان کا منشور تھا کہ جی ہم لوگوں کو وہ ساری چیزیں ان کی دہلیز پہ دیں گے، صحت کی سہولیات دیں گے، پولیس کی شکل میں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو اتنا اختیار دے دیں گے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. تعلیم جو ہے مطلب جو اس ماڈل کا حصہ تھی بنیادی چیزیں، اگر ایسے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ظاہر ہے آپ کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام سے ووٹ لیتے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں خیبر پختونخوا میں تو مختلف حکومتیں رہی ہیں، وہاں ANP کی بھی رہی، MMA بھی رہی، پیپلز پارٹی، نون لیگ. اب تحریک انصاف نے گزشتہ 5 سالوں میں بھی الیکشن کروائے بلدیاتی، اور اب بھی کروانے جا رہی ہے. تو کیا اگر آپ کمپیئر کریں باقی پولیٹیکل پارٹی سے، جو کچھ کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہماری آتی ہیں تو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے، اور جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ بلدیاتی الیکشن کرواتا ہے اور گراس روٹ لیول پر پاورز بھی دیتا ہے. اگر آپ ایوب خان سے شروع کریں، ایوب خان کے دور میں دیکھ لیں، پھر مشرف کے دور میں دیکھ لیں، تو ہمارے ہاں عمران خان نے شاید وہ ایک نعرہ لگایا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے اور بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے ہی عوام تک رسائی ہوگی اور پیسہ بھی سارا ادھر جائے گا، جو امپاور بھی ہوگا. اب کیونکہ بلدیاتی الیکشن KPK میں PTI کی دوسری دفعہ کرنے جا رہی ہے، تو ہاؤ کین یو جسٹیفائی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ PTI کچھ کمپیریٹیولی بہتر کر رہی ہے یا کہ اسی طرح کا ماڈل وہ پیش کر رہی ہے؟ سد صاحب اصل میں آپ کا سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ مجھے جواب بھی پھر اسی طرح لمبا ہی دینا پڑے گا. بالکل آپ ہمارے یہاں پہ نا جنرل ضیاء صاحب کے دور سے ہی جو ترقیاتی فنڈز تھے یہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں انوار عباسی صاحب بیٹھے ہیں اور آپ بھی سینئر صحافی ہیں، شاید میری اس بات سے متفق ہوں گے. اور جتنی بھی سیاسی حکومتیں تھیں ان ترقیاتی فنڈز کو سیاسی رشوت کے طور پہ جب وہ استعمال کرتی تھیں تو جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے وہ ان کے لیے بے فائدہ ہو جاتے تھے. وہ اس لیے کہ وہ اپنے مقامی اس حلقے کے جو MNA ہیں یا MP ہیں وہ فنڈز تو پھر وہ ان کے ذریعے خرچ کرتے تھے، اور ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ حکومتیں جو تھی وہ اپنا سارا سسٹم چلاتی تھی. ان کے منشور میں سے ہی بلدیاتی انتخابات نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹر جو ہیں، ڈکٹیٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو، کیونکہ ان کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا سیاسی یار کہ کوئی آئے گا اور ان کو ٹاپل کر کے اور دوسرا لے جائے گا. وہ جتنا عرصہ رہتے ہیں وہ خود ہی رہتے ہیں. ان کی بلا سے یار کہ ہمارے سیاسی لوگ یہ فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک تھوڑی شاید رسائی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک KP میں آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی ہے، پچھلے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپنے جو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں KP میں، اور ہم سارے لوگ گواہ ہیں، انوار عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ جاتے رہتے ہیں علاقوں میں، وہ جو بنیادی جو یہ بیسک ڈیموکریسی کے حساب سے وہ جو ہمارے لوگ تھے، جو ہمارے ممبران تھے، جو لوکل کونسلر تھے، ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ زیادہ فنڈز ملے ہیں جی. اور آپ جب انہوں نے یہ جو KP والوں نے اپنا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس کے مطابق جو انہوں نے VCs بنائی تھی، ولیج کونسلز. اب ولیج کونسلز میں تصور میں نہیں تھا پہلے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک ولیج کونسل میں 27 لاکھ سے 35 لاکھ روپے تک سالانہ فنڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ فنڈ عام آدمی کی رسائی تک پہنچ گئے ہیں. مطلب ایسے محلہ جات میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں
اور سڑکیں اور راستے یہ بنے اور یہ اسی بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ہی بنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ یہ انشاءاللہ اگر یہ آگے الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے کے پی میں مزید بہتری آئے گی. ٹھیک ہے عباس صاحب، آپ کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن کوئی بھی پارٹی اگر اس وقت بھی دیکھیں تو 7 میں سے تقریباً 6 یونٹ ایسے ہیں پورے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. یعنی خیبر پختونخوا میں دوسری دفعہ حکومت ہے. فیڈرل کی بات کریں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر. اب ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تاخیر صحیح، یعنی آپ وہ کہتے ہیں دیر آئی درست آئے، لیکن کیا آپ جو ماڈل دیا جا رہا ہے پنجاب میں، ایک تو ڈائریکٹ الیکشن کیا جا رہا ہے تحصیل کا اور ڈسٹرکٹ کو آلموسٹ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ماڈل پیش کیا گیا جو اس سے پہلے بھی تھا، آپ دونوں کے کیونکہ آپ نے دونوں کو قریب سے دیکھا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ستی صاحب، تھوڑی سی کمپلیکیشن اس میں آ رہی ہے. اس میں بہت سے سوالات بھی جو موجودہ ماڈل پیش کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی جو ڈرافٹ کیا تھا کیبنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس، جس سے منظوری ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی ڈسکس ہو رہا ہے. اب عوام میں یہ کافی حد تک یہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ جو پریزنٹ ماڈل جو بالخصوص جو کے پی کے میں اسے امپوز کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کافی کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. ایک تو ڈسٹرکٹ کو چونکہ انتظامی یونٹ جو ذیلی سطح کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سارے موسٹلی جو آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ضلعی سطح پہ ہوتے ہیں، اس کو آپ بالکل اس میں سے کلین کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. مطلب اس میں ذیلی سطح کا کوئی بھی مطلب رول نہیں ہوگا. تحصیل لیول کا ہوگا. تحصیل کا میئر جو ہوگا وہ ڈائریکٹ عوام کے ووٹ لے کر وہ نومینیٹ ہوگا یا منتخب ہوگا. اس کے بعد اگر اس کی مطلب ایک میئر ہے سردار رجب کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ میئر منتخب کر لیتے ہیں عوام، اس کی جو کیبنٹ ہے وہ اگر موسٹلی دوسری جو ان کی اپوننٹ جماعت ہے، مسلم لیگ نون ہے یا جماعت اسلامی ہے، موسٹلی جو ان کے وہاں کے جو ممبرز ہیں وہ آگے، تو پھر یہ ایک مزید صورتحال جو ہے نا مزید گمبھیر ہو جائے گی. مطلب ایک میئر بیٹھا ہے، اگر اسے فنڈ صوبائی حکومت ڈائریکٹ میئر کے ذریعے دے گی، اور میئر جو اپنے جو اس کے یو سیز کے مختلف جو ممبرز آئیں گے انہیں وہ یوٹیلائز نہیں کرنے دے گا اپنی مرضی سے، پھر تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوں گی. ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے جو پارٹی سطح پہ جو ٹکٹس پارٹی کے، اس میں بھی کافی اب جو ہے نا کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں کہ بھائی اب وی سی لیول پہ آپ اپنے 3 کونسلر کو کیسے آپ ٹکٹس دیں گے. ہر شخص کی کوشش ہوگی کہ وی سی کا وہ چیئرمین منتخب ہو کر اپنی جو اس کی ہوتی ہے تحصیل کی جو کیبنٹ ہے اس کا ممبر بنے. اگر ایک پارٹی کے 3 امیدوار ایک وی سی سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو پھر انہیں امید نہیں ہوگی کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ چیئرمین منتخب کروا سکتے ہیں. اس لیے بہت ساری پارٹیاں اب یہ سوچ رہی ہیں کہ وی سی لیول پہ اگرچہ سپریم کورٹ کا بھی یہ آرڈرز ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کی جو تجاویز ہے اس کے مطابق اسے جو پارٹی بیس پہ دیے جائیں، ٹکٹ دیے جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں ایسی ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اور لوگ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. چونکہ یہ تھوڑا سا چونکہ جو مشرف کا 2013 کا جو آپ نے دیکھا تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا، وہ تھوڑا سا آسان بھی تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے لیے بھی کافی. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام پبلک میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے، مطلب عام نظریاتی کارکنان بھی اس بات پہ ہیں کہ وہ آزاد الیکشن لڑے، کہ نظریاتی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا مسلم لیگ نون کے، وہ زیادہ کوشش کریں گے کہ بجائے اس کے کہ وہ ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑیں، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا رجب صاحب، آپ کیونکہ تحصیل لورا کی ظاہر ہے میئر کے لیے آپ ابھی امیدوار بھی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی، اور ڈو یو تھنک کہ جو ابھی اس وقت پریویلنگ سچویشن میں جو نیا ایکٹ سامنے آیا ہے جس میں آپ کو ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لینے پڑیں گے، تو آپ یہ سمجھتے نہیں کہ اس میں پھر بہت زیادہ پیسہ جس کے پاس ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہی پھر آگے آئے گا، اور اس میں پارٹی کا بھی کوئی بنیادی جو ہے وہ اس میں رول نہیں ختم ہو جائے گا کہ آزاد حیثیت میں ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا پہلے سے نیٹ ورکنگ ہے، اس کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں، اور وہ آزاد حیثیت میں آ کر جو ہے بیٹھ جائے گا، اور ریسٹ آف دی جو لوگ ہوں گے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ہوں گے. یا اس سسٹم کو آپ سمجھتے کہ بہتر ہے اگر ہم کمپیئر کریں اس سے پہلے، یہ کیوں سسٹم لایا جا رہا ہے؟ کیا پہلے کی موجود سسٹم میں کچھ خامیاں موجود تھیں، اس کو لایا جا رہا ہے؟ آپ کس سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں، پہلے والے کو یا اس وقت جو ہے؟ اصل میں ستی صاحب، یہ جیسے انوار عباسی صاحب نے بات کی ضلعی سسٹم کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے عوام کے مسائل
اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اگر جیسے ہم اپنی لورا ڈسٹرکٹ اور تحصیل کو جو ڈسٹرکٹ کا رول ہی ختم کر دیا گیا. تحصیلیں ہیں، یعنی راولپنڈی کی اگر میں ایگزامپل دوں تو 7 تحصیلیں ہیں، 7 تحصیلوں سے میئر جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے بات کی نا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جتنے چھوٹے ہوں گے لوگوں کو اتنی اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی رسائی آسان ہوگی. ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو اپنی تحصیل کی بات کروں تو ہماری لورا تحصیل میں پہلے لوگ اگر کوئی عدالتی پیشی کے لیے جاتے تھے تو ان کو ایبٹ آباد جانا پڑتا تھا، یا کسی سرکاری کام کے لیے جاتے تھے تو ایبٹ آباد. بالکل صحیح. اب یہ ہو گیا کہ اگر ہماری لورا تحصیل فلی فنکشنل انشاءاللہ یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس کے بعد فلی فنکشنل ہو جائے گی تو لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے. یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس آج نہیں، اس سے پہلے کئی سال پہلے ایسے چھوٹے چھوٹے بن جانے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں اسی میں جانا چاہ رہا ہوں، کیا تحریک انصاف، کیونکہ آپ پارٹ ہیں کے پی کے کا اور آپ الیکشن بھی لڑے ہیں، کمپیریٹیولی جو الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا خان صاحب واقعی بلدیاتی الیکشن مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اگر کمپیئر کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تو کیا واقعی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس طریقے سے مضبوط بلدیاتی الیکشن نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے جو خان صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو خان صاحب کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں واقعی چاہتا ہوں بلدیاتی الیکشن مضبوط ہو؟ دیکھیں جو پچھلا ہمارے یہاں کے پی میں الیکشن ہوئے بلدیاتی الیکشن، میں تو اس سے ایک نتیجہ میں نے یہ اخذ کیا ہے اور بہت سے لوگ میری شاید اس رائے سے متفق بھی ہوں گے کہ پچھلے اس کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں وہ جو فنڈنگ کی گئی ہے وہ تمام علاقوں تک پہنچی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی کے پی گورنمنٹ کی اور ہمارے عوام کی یہ تھی کہ اتنی زیادہ تعداد میں وہ کہ ہمارے مسائل اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتے اتنے عرصے سے رکے ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ جو اثرات ہیں نا جس کے وہ عام لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، گراؤنڈ میں جاتے ہیں. 2013 میں مجھے یاد ہے کہ بلوچستان میں سب سے پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا اور ہم اس کو کور کرنے گئے تھے اور بڑی خوشی تھی کہ جناب ایٹ لیسٹ کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہی. لیکن اس کے بعد افسوس یہ ہوا کہ وہ جو سسٹم تھا یا جو ایکٹ تھا یا جو قانون سازی تھی یا جو اختیارات ان کو دیے گئے وہ آج آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی تیسری دفعہ الیکشن جیت کر آئی ہے سندھ میں، لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. اس میں کریڈٹ ضرور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کو جاتا ہے، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو ڈائریکٹلی ان کی حکومت ہے، لیکن کچھ حد تک وہ بلیک میل ہوئے ہیں. پنجاب کی حد تک اگر دیکھیں تو ابھی تک بلدیاتی الیکشن نہ ہونا اور بار بار سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار کہنا، اور خیبر پختونخوا میں تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر الزام ہے کہ پہلے حکومت بھی ان کی تھی، پہلے بھی بلدیاتی الیکشن ہو چکا ہے اور پھر بلدیاتی الیکشن کے لیے ڈیلے کرنا، یہ ایم پی ایز ایم این ایز کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بلیک میلنگ ہے یا واقعی اس میں ڈیلے ہونا تھا؟ دیکھیں صدیق صاحب، بلدیاتی الیکشن جس طرح رجب علی خان نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو انتظامی یونٹ جتنے بھی چھوٹے ہوں گے، عوام کے جو فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں انہیں ان کی دہلیز پر وہ مل سکتے ہیں. جو روایتی سیاسی جماعتوں کی آپ نے بات کی، پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی یہ پارلیمنٹیرینز نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ایکسیس ان کی اپنے نمائندوں تک ہو. میں بالخصوص اپنے علاقوں کی بات کروں تو وہاں پہ ایم این اے یا ایم پی اے سے ملنے کے لیے لوگوں کو بڑی ان کے جو مختلف علاقوں میں مختلف ریجنز میں ان کے جو اپنے ان کے رائٹ مین ہوتے تھے ان تک پہلے ان کی ایکسیس ہوتی تھی. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. اس کے بعد بڑی مشکل سے ان تک رسائی ہوتی تھی اور پھر عوام جو اپنے جو بنیادی ان کے مسائل ہیں وہ بیٹر طور پہ ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے یا ان کو ان کا بنیادی حق نہیں مل سکتا تھا. چھوٹے انتظامی یونٹ ملنے سے یا اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے سے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی 2013 میں چونکہ ہمارے بھائی یہاں پہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ساجد علی خان عباسی صاحب، یہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ممبر تھے. ہم نے دیکھا کہ وہاں ان کی جو یو سی تھی یا مختلف 6 یونین کونسل تھی ہماری تحصیل کی اگر بات کریں تو وہاں پہ جو ترقیاتی کام جس مقدار میں ہوئے
پہلے کسی دور میں اس طرح نہیں ہو سکے، چونکہ بلدیاتی نمائندوں، ایک تو ہمارا چونکہ ایک المیہ یہ تھا کہ وہاں ہمارا ایک مسئلہ بن گیا تھا ڈسٹرکٹ ناظم کا، وہ آپس میں انٹرا پارٹی اختلافات کی وجہ سے فنڈنگ 1-2 سال تو نہیں رہے، لیکن اس کے بعد جو فنڈز ریلیز ہوئے تو بہت سارے لوگوں کے بنیادی مسائل اس پہ حل ہوئے۔ روایتی سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں چاہ رہی تھی کہ جو انتظامی یونٹ ہیں یا چھوٹے یا اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کریں، جو ان پارلیمنٹیرینز کی اجارہ داری اور جو ان کے وہ کرپشن کے جو وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ہولز تھے وہ بند ہو رہے تھے، چونکہ ڈائریکٹ جو فنڈ صوبائی جی وہ سڑکوں میں سے آپ کمیشن کیسے لیں گے؟ اب کوئی پروجیکٹ ہے یا کسی کنٹریکٹر کو آپ کنٹریکٹ دلوا رہے ہیں تو اس میں سے کمیشن آپ کیسے لیں گے؟ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ روایتی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس دن ہماری بات ہو رہی تھی چیف منسٹر آزاد کشمیر سے بھی، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 15 مئی تک بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ ہاں جی تو باقی پنجاب میں ہرڈلز اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کاف لیگ ان کے الائز ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہوئے اور جو بلدیاتی نمائندے آئے تو پھر ان کے لیے بھی کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، دیٹس وائی کہ وہ اس میں تھوڑی سی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا رجب صاحب، اگر ہم اس کو دیکھیں، آپ کیونکہ ڈائریکٹلی امیدوار ہیں تحصیل لورا کے، اس حوالے سے آپ کے خیال میں عوام کے وہاں کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ایز اے میئر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا منشور ہوگا آپ کو؟ عوام آپ کو کیوں ووٹ دے گی؟ ستی صاحب، میں 2018 میں جیسے کہ انوار عباسی صاحب نے آپ سے ذکر کیا، میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا صحیح، ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ۔ اس الیکشن سے پہلے میرے بھائی چھوٹے ساجد صاحب وہاں یونین کونسل نگری ٹوٹیال سے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل تھے، صحیح، سیاسی طور پہ بھی ساجد صاحب ہی سارا کچھ کرتے تھے۔ جب وہ اتفاق سے اس الیکشن میں آیا تو میں نے ایک چیز محسوس کی اور بڑی شدت سے محسوس کی کہ میں جب اپنے پورے علاقے میں پھرا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو اسلام آباد میں رہنے والے ایک آدمی کو ہیں۔ اگر آپ ایریل ڈسٹنس کی بات کریں تو اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اگر ہیلی پہ ہم جائیں تو 15 منٹ میں ہم میرے گاؤں میں آپ پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایریل ڈسٹنس 15 منٹ کا ہونے کے باوجود میرے علاقے کے لوگوں کو وہ بالکل وہ سہولیات میسر نہیں جو یہاں اسلام آباد میں رہنے والوں کو ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگر بجلی جاتی ہے تو 24 گھنٹے وہ آتی ہی نہیں ہے واپس۔ تحصیل لورا اسلام آباد کے انتہائی نزدیک واقع ہے۔ میرے گاؤں میں میں جب گاؤں کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی ان 6 یونین کونسلوں کو ہی کہتا ہوں، وہ سارا میرا گاؤں ہے۔ میرے گاؤں میں مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کی کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم، اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں اعلیٰ تعلیم کو کہہ رہا ہوں کالج کو، جہاں پہ وہ میری بچیاں گریجویشن کریں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ان 6 یونین کونسلز میں۔ یہ بھی میں آپ کے لیے مطلب آپ کے لیے شاید حیرانگی کی وہ نہیں ہے، کالج نہیں ہے۔ میرے لوگوں کو وہاں صحت کی سہولت نہیں ہے۔ میرا کوئی عزیز کا بھی جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ سارے میرے عزیز ہیں وہاں رہنے والے، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پنڈی آنا پڑتا ہے، اور آپ یقین کریں پنڈی آنے کے لیے ایک آدمی کے پاس جب تک جیب میں 10,000 روپے نہیں ہوں گے وہ پنڈی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا جو سننے والے ہیں آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کو ایک تو آپ نے ڈائگنوز کیا، آپ نے الیکشن لڑا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر لوکل سطح پر کس طرح کے مسائل موجود ہیں، آپ کا منشور کیا ہے؟ عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے مجھے ووٹ دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ میں اپنے رجب علی صاحب آپ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں، کل اللہ کرتا ہے جی آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں اپنے لوگوں کی نا آواز بن جاؤں گا۔ صحیح، میں اپنے لوگوں کے لیے جو شاید پہلے نہیں ہوا، میں اپنے لوگوں کے لیے چیخ و پکار کروں گا۔ میں یہاں اسلام آباد میں رہنے والے یا پشاور میں بیٹھے لوگوں کے کانوں میں اپنے لوگوں کی آوازیں ڈالوں گا۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہاں تحصیل لورا میں بھی یہ جو آبادی ہے 2-2.5 لاکھ جو افراد یہاں پہ رہتے ہیں، یہ اس پاکستان کے شہری ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو پشاور میں رہنے والے ایک شہری کے ساتھ ہوتا ہے یا اسلام آباد میں رہنے والے ایک شہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں کم از کم اپنے ان لوگوں کو
وہاں ان لوگوں کو باور کرا سکوں کہ یار ہم لوگ بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہمارا حق ہے. ستی صاحب سب سے تکلیف دہ چیز جو ہے نا, دیکھیں کسی بھی قوم میں نا اس میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل. پڑھی لکھی ماں ایک پورے معاشرے کو نا, ایک اچھے معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے. اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک پڑھی لکھی ماں ہے. اور ہم لوگ ایک بڑی ایک تکلیف میں سے گزر رہے ہیں. آپ ہماری اس تحصیل میں ہمارا لورا جو شہر ہے, شہر ہی اس کو ہم کہتے ہیں, ہمارا جو ہائی اسکول ہے اس وقت تقریباً میں اندازے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 85 سال پرانا اسکول ہے, اور ہزارہ ڈویژن کا وہ تیسرا اسکول تھا. اور اگر آج سے آپ یہ ہم ایزیوم تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ہمارے لورا میں ڈگری کالج ہوتا یا ہماری بچیوں کے لیے کوئی کالج ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آج یہاں وہاں پہ کسی رجب کی ضرورت نہیں تھی. آج ہمارے وہاں ایک ایسی نسل ہو چکی ہوتی, ایک نسل نہیں 2 ہو چکے ہوتے. ہمارے اپنے بچے اب جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ہمارے علاقے کے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ بہت وسائل ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں بھی پڑھا رہے ہیں اور اچھی سے اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ دلوا رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, جو آ کے اسلام آباد میں, ایبٹ آباد میں, راولپنڈی میں جو رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کی خاطر تعلیم کے لیے رہ رہے ہیں. لیکن سارے لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. انوار عباس صاحب, کیونکہ میں اگر جب بھی مجھے جو ہے وہ اگر میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میں نے جب تحصیل آپ کی, آپ کے علاقے کا نام سنا ہے تو وہ آپ کے تھرو سنا. آپ نے ماشاءاللہ کافی میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پہ پہلی بار جو ہے جو تحصیل لورا بنی نہیں تھی شاید, اس کے لیے اسٹرگل بھی کی. تو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی بڑا رول ہے تحصیل لورا کے بنانے میں, اس کا نام یہاں اسلام آباد تک اور مختلف لوگوں کے کانوں تک لانے میں. تو وہ تو آپ کی بھی اسٹرگل مجھے اندازہ ہے کہ اس میں موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ بینگ جرنلسٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا امیدوار یا کس طرح کی مسائل وہاں پر موجود ہیں, اور یہ سسٹم جو ایک بلدیاتی الیکشن اگر تسلسل رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی طرح کے جو دور افتادہ علاقے ہیں پاکستان کے, اس کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تسلسل رہے 3-4 مرتبہ تو اس سے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل ستی صاحب, جس طرح بڑی خوبصورتی سے انالائز کیا ہے سردار رجب صاحب نے, چونکہ وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے جو ان کا جو ارادہ ان کا منشور ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ سردار رجب صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں, میں اس بندے کے سامنے میں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. ان کے دوسرے بھائی ہیں سردار ساجد, میرے دوست ہیں بڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس تحصیل میں لانے میں سردار ساجد علی خان کا اس میں وائٹل رول ہے. اس کی بڑی محنت ہے اس پارٹی کو وہاں پہ, یوں سمجھے کہ اس نے بیج بویا اور آج وہ تناور درخت بن چکا ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تو سردار ساجد نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, لیکن انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا. ہمارے جو موجودہ ایم پی اے ہیں نذیر بھائی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا, اور ان کے بھائی رجب صاحب نے آزاد حیثیت سے وہاں سے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے. اچھا مقابلہ ہوا, انہوں نے تقریباً 15-16 ہزار ووٹ لیے. اس کے بعد چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ کون سے نمائندے ایسے ہیں وہاں کے آپ کی تحصیل کے جو مسائل ہیں انہیں حل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے. مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ مجھے تنقید کا سامنا پہلے بھی کرنا پڑتا ہے. میرے چینل پہ ایک رپورٹ چلی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ ون سائیڈڈ اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو بھی میں کسی کی جانبداری نہیں کر رہا. میں جو ان کی کارکردگی کی میں بات کروں تو یہ جو کووڈ آیا ایک گلوبل ڈیزاسٹر تھا, اور فرسٹ ٹائم پاکستان میں آیا, اور بالخصوص ہمارے گھروں میں رہ گئے تھے. ان بھائیوں نے وہاں پر جو ریلیف پیکیجز وہاں پہ دیے, میں اس چیز کا گواہ ہوں, آل دو کہ انہوں نے اتنا ایڈورٹائز نہیں کیا. اس کے علاوہ سردار ساجد جب ذیلی ممبر تھا, محدود فنڈ تھے, اور پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ کچھ تنازعات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے 2 سال تک وہاں فنڈ نہیں مل سکے. تو سردار ساجد علی خان نے اپنی جیب سے وہاں پہ بہت ساری میں نے دیکھا سڑکیں بنوائیں, لوگوں کو پینے کا پانی دیا. اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سرونگ جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو سرو کر رہے ہوتے ہیں عوام کے لیے لائلٹی سے, مطلب مخلص ہو کر, میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل لورا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور تحصیل لورا کے مسائل ابھی بہت سارے ہیں, آلدو کے مثلا گزشتہ
6-7 سالوں میں اچھی خاصی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مثلا صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور دیگر پینے کے پانی کے مسائل سے اور دوسرے جو سڑکوں کے حوالے سے کافی مسائل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے ایک موزوں ترین اگر کینڈیڈیٹ لینا ہے تو اس وقت چونکہ کمپٹیشن وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا اور بڑا سخت کمپٹیشن ہوگا، مرزا جاوید عباس صاحب اور سینیٹر جاوید عباس صاحب بھی اسی تحصیل سے، ان کا مقابلہ وہاں پہ کرنا آسان نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ اس چیز کو تسلیم کرنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک وہاں پہ موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اگر جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا اگر نہ کیا، ڈیسیژن نہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا۔ اگر پھر وہی روایتی نمائندوں کے ہاتھ وہ چلی گئی میئرشپ، تو پھر وہی جو روایتی سیاسی کلچر تھا وہی وہاں پر وہ فروغ پائے گا اور عوام کے مسائل وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ میں آپ کی اجازت سے میں رجب صاحب سے، رجب صاحب آپ پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ایک اپنے چینل پہ ایک رپورٹ میں نے چلائی، اس پہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ مجھے لوگوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رجب علی خان جو امیدوار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں چونکہ آپ نے باقاعدہ تو ابھی شمولیت اختیار نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے یا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ بھائی صاحب یہ تو وقت بتائے گا۔ میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ وقت سے پہلے کوئی بھی فیصلہ کرنا یا بتانا یا کوئی کسی چیز کا آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ میں ایسے کروں گا تو میں فوری طور پہ تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرے جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہمدرد ساتھی ہیں، سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم پارٹی کی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں۔ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں، اور جو آپ 2018 کا انڈیپینڈنٹ الیکشن کہہ رہے ہیں، جب پچھلی دفعہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے لورا کی 6 یونین کونسلز میں، تو آپ کو شاید پتہ ہی ہے کہ ان 6 یونین کونسل میں صرف ایک یونین کونسل میں ساجد عباسی جیتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ۔ الیکشن جب پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو الیکشن 2018 کا جب وقت آیا تو عوامی پریشر میرے اوپر ایسا پڑ گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا پریشر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، آپ کا فیصلہ آپ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے، اور میں نے الیکشن لڑا۔ اللہ کی مہربانی سے لورا کے لوگوں نے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا کہ لورا کے لوگوں نے اللہ کے فضل کے بعد میرا بہت ساتھ دی۔ میں ان سب کا، میں ستی صاحب اس پروگرام سے میں یہ چیز جو میں شاید باقی لوگ نہ سن سکے، میں سرکل لورا کے لوگوں کا تا یاد ایک شکر گزار اور مشکور رہوں گا کہ جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا اس وقت میں شاید اس کا بدل لورا کے لوگوں کو نہ دے سکوں۔ صحیح۔ میرا آخری سوال ہے جو آپ اس کو جتنا بریف کر سکیں کہ آپ نے الیکشن لڑا PK 36 کا، اب آپ ڈائریکٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے میئر کا، کوئی بھی شخص جو جس کا ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی وداؤٹ ایون پارٹی جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ اگر اس کا ووٹ بینک ہے، اگر پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دیتی، وہ عوام میں مقبولیت رکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سامنے آ جائے گا؟ دیکھیے اس دفعہ یہ جو الیکشن ہے نا جی، جو عام لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹیاں ہی نامینیٹ کرتی تھی بندوں کو کہ جی فلاں پورے پینل کے ساتھ آنا تھا، ضلع کا چیئرمین ہوگا یا فلاں ناظم اعلیٰ ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ اپنا نمائندہ خود چن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے۔ میں وہ آپ نے شروع میں انوار عباسی صاحب سے ایک سوال کیا، ہماری بدقسمتی یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ جس کام کے لیے، میرا ویسے اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بات کروں، لیکن پارلیمنٹ کے لیے جس مقصد کے لیے بنائی گئی یا ہم لوگوں کے لیے جو وہاں کام ہونے چاہیے وہ کام ہونے کے بجائے ہم نے اپنے پارلیمانی نمائندوں کو بلدیاتی نمائندے بنا دیے۔ دنیا بھر میں
इवन ये हम सुनते आए हैं, ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ना जी, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, इनकी नर्सरियाँ होती हैं। बिल्कुल कि जितना ज़्यादा आप इलेक्शन करवाते जाएंगे, लोग सामने आते जाएंगे, लोग चेंज होते जाएंगे और नए से नए लोग आते जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला ये है, एक इलेक्शन होता है बल्दियाती और उसके बाद अगली गवर्नमेंट जो है, अभी जैसे 2015 में वो था, आज 2019 हो गया और 2021 जा रहा है। हो सकता है अब आगे देखें, अल्लाह करे, ये इलेक्शन तो आ गए हैं सर पे, अगर ये हो जाए तो ये तसलसल के साथ होते रहे तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और वो जो आपने कहा है डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों का चुनाव, मैं ये समझता हूँ बहुत बेहतर है जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली जो रजब अली खान साहब और अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके साथ जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो आपसे डायरेक्टली आपके सामने अपना मंशूर भी रखेंगे, आप आवाम भी सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं। हम एक पूरा सिलसिला इस हवाले से शुरू करेंगे। आपने जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा पर 2 हिस्सों में इलेक्शन होने जा रहा है, दिसंबर में और जनवरी में, और इसके बाद फिर पंजाब में 3 हिस्सों में होने जा रहा है। शुमाली और सेंट्रल पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, फिर इसी के साथ साथ आज़ादी मुल्क कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, गिलगित में भी होने जा रहा है। तो एक तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये तसलसल अगर बरकरार रहे और हर 5 या 4 साल जो भी इसके लिए टाइम हो, उसके अगर टाइम पर इलेक्शन होते रहे, तो आप देखते रहिए कि 2-3 साल, 2-3 यानी अगर हम तसलसल 2-3 दफ़ा ये इसको देखेंगे तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। अभी क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 2008 के बाद तसलसल जमहूरियत में है, लेकिन ये जो वो जमहूरियत है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि जो हमारे MNAs हैं, मेंबर नेशनल असम्बली है, वो अपने गली महल्ले की सियासत से भी निकलना नहीं चाहता, वो गली महल्ले की सियासत में भी किसी को देखना नहीं चाहता। तो ये हमें देखना होगा कि हमारे जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के या प्रोविंशियल असम्बली के, उनको लेजिस्लेशन की तरफ जाना होगा और हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको आवाम के साथ आवाम के मसाइल हल करने होंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।